मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर जिन मुक़द्दस और बरगुज़ीदा हस्तियों ने अपने इल्म व अमल के ज़रिए इस्लाम की नूरानी शमع रोशन की, भटकते ज़हनों को मरकज़ रुश्त हिदायत पर जमा किया, सुलगते दिलों को आदाब शरीयत की चांदनी से ठंडक बख्शी, उनमें आसमान विलायत के आफ्ताब शाहबाज चिश्त सिलसिला चिश्तिया के अजीम पेशवा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर का इसमें गिरामी भी शामिल है। बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 569 हिजरी बमुताबिक 1175 ईस्वी में मदीनतुल औलिया मुल्तान के करीब एक कस्बा खतवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम फ़रीदुद्दीन मसूद है, जबकि गंज शकर, बाबा फ़रीद और फ़रीदुद्दीन आपके अलकाब हैं। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी ताल्लुक़ काबल के बादशाह फ़र्रुख शाह से था। जब तक तारीफ़ इतना दुनियाए इस्लाम पर गलबा पाने के लिए खून की नदियाँ बहा रहा था, उसकी सिफाक और खूनखार तलवार ने इस्लामी ममालिक को तख्त व ताराज किया। यहाँ तक कि काबल पर हमला आवर हुए तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जद्द अमजद ने उनसे जंग करते हुए जाम शहादत नोश किया। काबल की वीरानी के बाद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान शेख शुएब अपने अहल व अयाल समेत काबल से हिजरत करके मरकज़ुल औलिया लाहौर पहुँचे। फिर कुछ अरसा कसूर में क़याम फरमाया। कसूर के काजी ने सुल्तान वक्त को ये खबर दी कि एक आला ख़ानदान का मुमताज़ आलिम दीन उनके शहर में सकूनत पजीर है। सुल्तान ने उन्हें किसी आला मनसिब पर फैज़ करना चाहा, लेकिन शेख शुएब ने इनकार फरमा दिया। सुल्तान ने इसरार करके आप रहमतुल्लाह अलैह को खतवाल यानी कोठेवाल का काजी मुकर्रर कर दिया। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत शेख जमालुद्दीन सुलेमान मुस्तनद आलिम दीन थे। आपकी शादी हज़रत मौलाना वजीउद्दीन अब्बासी की साहबजादी हज़रत बीबी कुरसम खातून से हुई थी। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा आबदा, ज़ाहिदा और तहज्जुद गुजार होने के साथ साथ विलायत के आला मर्तबा पर फैज़ थीं। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 5 या 6 साल होगी कि मुशफ़िक़ व मेहरबान बाप का साया सर से उठ गया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी वालदा माजिदा कुरसम खातून की एक करामत का जिक्र किया है, जिससे आपकी रूहानी अज़मतों का अंदाज़ा होता है। एक रात आपकी वालदा माजिदा नमाज तहज्जुद अदा फरमा रही थीं कि एक गैर मुस्लिम चोर मौका पाकर उनके घर घुस गया। यूँ ही वो घुसा उसी वक्त अंधा हो गया। उसने गिड़गिड़ा कर यूँ अर्ज़ की कि अगर इस घर में कोई मर्द है तो वो मेरा बाप और भाई है, और अगर कोई औरत है तो वो मेरी माँ और बहन है। बहरहाल वो जो भी है, मुझे अंदाज़ा हो गया है उसकी बुज़ुर्गी ने मुझे अंधा किया है, लिहाजा उसे चाहिए कि मेरे हक़ में दुआ करे ताकि मेरी बेनाई वापस आ जाए। हज़रत कुरसम रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उसके लिए दुआ फरमाई, जिसकी बरकत से उसकी बेनाई वापस आ गई और यूँ वो शख्स वहाँ से चला गया। जब सुबह हुई तो उसने अपने घर वालों समेत इस्लाम कबूल करके आइंदा चोरी ना करने का पुख्ता अज़म कर लिया। ये आपकी वालदा माजिदा की करामत थी। अब बाबा साहब की करामत मुलाहिज़ा फरमाएं। इसरारुस सालिकीन में है कि एक दफ़ा 29 शुबान को आसमान अबर आलूद था। लोगों ने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत काजी जमालुद्दीन सुलेमान से दरियाफ़्त किया कि आज मतलब अबर आलूद है, अगर आप फरमाएँ तो कल रोज़ा रखा जाए। उन्होंने फरमाया कल यौम शक है और यौम शक का रोज़ा रखना मकरूह है। इसके बाद वो लोग एक अब्दाल के पास गए जो उसी कस्बा में रहते थे। जब उनसे ये मसला दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने फरमाया आज रात काजी सुलेमान के यहाँ एक लड़के की विलादत होगी जो कुतब वक्त होगा। अगर वो बच्चा कल दूध ना पिए तो तुम रोज़ा रख लेना, वरना नहीं। चुनांचे उसी रात काजी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ नेक बख्त लड़के की विलादत हुई और उसने अगले रोज़ दूध नहीं पिया और रोज़ा रखा। उसे देखकर लोगों ने भी रोज़ा रख लिया। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर थे। मोहतरम दोस्तों, ये बड़ा अजीब इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर और हज़रत मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों की तरबियत माँ ही के हाथों हुई, क्योंकि इन तीनों औलिया कराम के वालिद बचपन में ही इंतकाल फरमा गए थे। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से शक्कर बहुत पसंद थी। वालदा मोहतरमा ने पहली बार जब आपको नमाज़ पढ़ने की तलकीन फरमाई तो फरमाया कि बेटा नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह राज़ी होता है और इबादत गुजार बंदों को इनामात से नवाजता है। तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर मिला करेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा फरमाते
تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے اور آج بھی ملی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کی والدہ اشکبار ہو گئیں اور اس غیبی مدد پر اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان شرافت اور علمی وجاہت میں ممتاز تھا، اس لیے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام خاندانی روایات کے مطابق ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کھیتوال یعنی کوٹھے وال میں عربی و فارسی دینیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 18 برس کی عمر میں مدینہ الاولیاء ملتان گئے، جو ان دنوں علوم و معارف کا مرکز اور علم ظاہر و باطن کا سنگم تھا، جہاں حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں داخل ہو کر قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی پر بھی عبور حاصل کیا۔ روزانہ ایک ختم قرآن شریف آپ کا معمول تھا۔ طلب علم میں بڑی لگن اور یکسوئی دکھائی، جس کی بنا پر وہ اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ذوق روحانی بھی پروان چڑھنے لگا۔ ہونہار طالب علم کا علمی انہماک اور روحانی ذوق تھا، جس نے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انار بطور تحفہ آپ کو عطا فرمایا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، اس لیے تناول نہ کر سکے، لہٰذا اسے دوسرے درویشوں نے کھا لیا۔ بعد افطار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ انار کا ملا۔ آپ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے اس کا وجود جگمگا اٹھا۔ بعد میں جب یہ واقعہ بابا فرید نے اپنے مرشد گرامی حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانہ میں تھا، باقی پھل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوران طالب علمی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الاولیاء ملتان میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت مطالعہ میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی فقہ کی کتاب النافع ہے۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا پہلے خوب علم دین حاصل کر لو، پھر میرے پاس دلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم اور تربیت نفس کے لیے جن شہروں کا طویل سفر اختیار کیا، ان میں عروس البلاد بغداد، بخارا، غزنی، بدخشاں، چشت، شام، حرمین شریفین، بیت المقدس، قندھار، دہلی اور مدینہ الاولیاء ملتان کے نام نمایاں ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد حاضر ہوئے تو 15 دن تک حضرت سیدنا سلطان شہاب الدین عمر سہروردی کی صحبت ببرکت میں رہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم دین اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ بھی سفر کیا۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کی صحبتوں سے آپ فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بخاری شامل ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ان 3 بزرگوں اور چوتھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو 4 یار کہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فیضان اولیاء سے مستفید ہوتے ہوئے
دیار مرشد دہلی پہنچے اور اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو والی ہندوستان شمس الدین التمش سمیت پورا شہر زیارت و قدم بوسی کے لیے امڈ آیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم نے اپنے مرید فرید الدین مسعود کے بارے میں بتایا تھا، وہ کہاں ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضور وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ ارشاد فرمایا اگر وہ یہاں نہیں آتا تو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عرض گزار ہوئے کہ حضور اسے یہیں بلوا لیتے ہیں، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا نہیں، ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں محو ذکر و عبادت تھے، اچانک وہاں مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ آپ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ فرید اپنی خوش بختی پر ناز کرو، تم سے ملنے سلطان الہند تشریف لائے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے احتراماً کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر سخت مجاہدے اور ریاضت سے ہونے والی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر پڑے۔ جب اٹھنے کی سکت نہ پائی تو بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا دایاں بازو جبکہ حضرت بختیار کاکی نے بایاں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا، پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے دعا کی، الہی فرید کو قبول کر اور کامل ترین درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو اسم اعظم سکھایا، اپنے سینے سے لگایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہوا کہ جسم آگ کے شعلوں میں گر گیا ہے۔ پھر یہی تپش آہستہ آہستہ شبنم کی طرح ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھ گئے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد بھی جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر کرم سے آپ کے دمن میں سما چکی تھی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو لے کر اپنے مرشد سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو آپ نے سیدنا بختیار کاکی سے فرمایا کہ قطب الدین تمہارے دام میں ایسا شہباز آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے سوا کہیں قرار نہ پکڑے گا۔ فرید ایک ایسی شمع ہے کہ جس سے درویشوں کا خانوادہ روشن ہوگا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے بہت زیادہ ریاضت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو فاقے کرتے ہوئے 80 روز گزر چکے تھے۔ نفس بھوکا تھا، الجو الجو ہے بھوک پکار رہا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے آپ نے کچھ سنگریزے یعنی کنکر اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی وہ شکر ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا، اسی وجہ سے اور آپ کے بچپن کے واقعے کی وجہ سے آپ کو گنج شکر بھی کہتے ہیں۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف الاخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے۔ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اسی لیے ازراہ مذاق کہا کہ یہ نمک کی بوریاں ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ بابا فرید نے سوداگروں کی اس طنز کا اثر قبول نہیں کیا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا کہ تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور حضرت بابا فرید خانگاہ میں واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنی شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ بوریوں میں شکر کی بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریدار ان سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے۔ شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیسا فریب ہے اور کیسا اندھیر ہے۔ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی ہے۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے والا واقعہ یاد آ گیا۔ یقیناً وہ کوئی مرد نیک تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی تھی۔ ایک سوداگر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ اسی کی بد دعا ہے کہ ہماری ساری شکر نمک بن گئی ہے۔
اس خیال کے آتے ہی تمام سوداگر واپس لوٹے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں معاف کر دیا جائے، شکر کے سوداگر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت بابا فرید نے حیران ہو کر پوچھا۔ آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو فراموش کر چکے تھے، اسی لیے آپ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کی بد دعا سے ہماری ساری شکر کا سارا ذخیرہ نمک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سوداگروں نے بیک زبان عرض کی۔ مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیں اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کرنا چاہیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کی ساتھ آ جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی اس حرکت پر سخت نادم تھے۔ آخر بابا فرید نے انہیں معاف کر دیا، کہا کہ جاؤ دوبارہ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ جب سوداگر واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے، تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کو چھوڑ کر کچھ عرصہ ہانسی، جو کہ بھارت میں ریاست ہریانہ کا پرانا نام تھا، وہاں قیام فرمایا۔ ایک مرتبہ پیر و مرشد کی زیارت کے لیے دہلی حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میرے انتقال کے وقت تم میری قربت سے محروم رہو گے۔ جب لوٹ کر آؤ تو میری قبر پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا، میں تمہاری امانت یعنی کہ خرقہ خلافت قاضی حمید الدین ناگوری چشتی کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے روانہ ہو کر ہانسی پہنچے ہی تھے کہ پیر و مرشد کے وصال کی خبر آ گئی۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فوراً دہلی پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی، پھر قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت وصول کرنے کے بعد 3 دن قیام فرما کر ہانسی لوٹ آئے۔ بوقت روانگی دیگر خلفاء نے بہت اصرار کیا کہ دہلی میں رہ کر پیر و مرشد کے فیض کو عام کریں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جہاں بھی رہوں میرے پیر و مرشد کا فیض مجھ تک پہنچتا رہے گا اور میں اسے عام کرتا رہوں گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ ہانسی میں رہے، پھر ہانسی کو خیر آباد کہا اور کچھ عرصہ آبائی قصبہ کھتوال یعنی کوٹھے وال میں رہائش رکھی، مگر شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ فرما لیا۔ جب سفر کرتے ہوئے دریائے ستلج کے کنارے ایک گمنام اور چھوٹی سی جگہ اجودھن، جو کہ موجودہ پاک پتن ہے، اس کی حدود میں داخل ہوئے تو یہاں کے باشندوں کو جوگیوں اور جادوگروں کا معتقد اور درویشوں سے دور بھاگتا ہوا پایا، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قیام کا فیصلہ فرمایا اور جامع مسجد کے قریب مکان بنا کر اہل خانہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 70 برس تھی، لیکن جس طرح ممکن نہیں ہے کہ مشک ہو اور خوشبو نہ پھیلے، سورج چمکے اور اجالا نہ ہو، اسی طرح یہ ممکن نہیں تھا کہ خاندان چشت کا یہ آفتاب معرفت کسی مقام پر چمکے اور لوگ اس کی نورانی کرنوں سے فیض یاب نہ ہوں۔ چنانچہ کوسی عرصہ بعد آپ کی شہرت 400 پھیل گئی کہ پاک پتن میں ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا ہے جو اپنی نورانی نظر ڈال کر ظاہر و باطن کو منور کر دیتا ہے۔ شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کا ارادہ فرمایا تو خواب میں پیر و مرشد کی جانب سے پاک پتن میں ہی قیام کا حکم ملا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ہم سلسلہ چشتیہ کی بات کریں تو سلسلہ چشتیہ کا آغاز امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوتا ہے۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری ایک عظیم محدث تھے اور درجہ امامت پر اس طرح فیض تھے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ شام کے رہنے والے تھے اور یہ وہ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی کا لفظ نظر آتا ہے۔ چشت خراسان کے ایک مشہور قصبے کا نام ہے۔ اس قصبے میں کچھ بزرگان دین نے روحانی تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا تھا، جسے بعد میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور وہ روحانی نظام اسی مقام کی نسبت سے چشتیہ کہلانے لگا۔ حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے پہلے حضرت ابو احمد چشتی کو خلافت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو احمد مخلوق خدا بیمار ہے، اس کی مسیحائی کرو۔ حضرت ابو احمد چشتی 335 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیخ ابو محمد چشتی کو پیران چشت کی امانت منتقل کی۔ حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت ابو یوسف چشتی اس روحانی خاندان کے وارث قرار پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
459 میں وفات پائی۔ حضرت ابو یوسف چشتی کے روحانی وارث حضرت حاجی شریف زندنی تھے۔ حضرت حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی تربیت فرمائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ جلال سے وہ خورشید معرفت طلوع ہوا جس کی روشنی سے پوری سرزمین ہندوستان جگمگا اٹھی۔ وہ مرد باصفا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے آستانے پر 1 لاکھ سے زیادہ سرکش راجپوت سر خم کر گئے۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اہل کفر کے دلوں کو اس طرح فتح کیا کہ پتھر کے پجاریوں نے زنار توڑ کر پھینک دی اور اپنے ہاتھوں سے کشکے کا نشان کھرچ کر پھینک ڈالا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی بابا فرید کے سر پر دستار خلافت نہیں باندھی تھی کیونکہ اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اہل نظر اس راز سے باخبر تھے کہ خاندان چشت کا وارث یہی نوجوان ہوگا جو پیر مرشد کے حکم سے مختلف ممالک میں سرگرم سفر تھا۔ سلسلہ چشتیہ کی یہ امانت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بابا فرید کو ملی اور آپ نے اپنے لاڈلے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہا جس کا فیض ابھی تک جاری ہے۔ قیام عجودھن یعنی پاک پتن شریف کے ابتدائی ایام کا واقعہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت سر پر دودھ کا برتن لیے ہوئے گزری۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اماں کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو اور یہ سر پر کیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اس قصبے میں ایک جوگی ہے جو غریبوں پر مصیبت ڈالتا ہے۔ اس کے حکم سے کوئی ذرا بر بھی اگر سرتابی کرے یعنی اس کی نافرمانی کرے تو وہ اس پر بلا نازل کر کے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے اپنے چیلوں سے منگواتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دودھ اسی کے حکم پر لے کر جا رہی ہوں، اگر نہ جاؤں گی تو وہ میرے گھر پر جو دودھ ہے وہ سب خون ہو جائے گا۔ آپ سے جو میں نے اتنی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی ہے، معلوم نہیں اس کی کیا سزا ملے گی۔ جوگی کے ظلم کی داستان سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سارا دودھ خوشی سے فقراء میں تقسیم کر دیجیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی دوران جوگی کا ایک چیلا وہاں پہنچا، اس نے بوڑھی عورت کو ڈانٹنا چاہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ جو ہی بیٹھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا چیلا آ پہنچا، وہ بھی خاموش بیٹھ گیا۔ اسی طرح اس کے سارے چیلے آتے گئے اور بیٹھتے گئے، اگر کوئی اٹھنا چاہتا تو اٹھ نہ پاتا۔ اتنے میں جوگی بھی وہاں آ پہنچا، اپنے شاگردوں کی بے بسی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور جادو کے ذریعے انہیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ سب بے سود تھا۔ جب اس کا کوئی حربہ کام نہ آیا تو بالآخر مجبور ہو کر عاجزی سے کہنے لگا کہ حضرت میرے شاگردوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شرط پر رہائی ہوگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی ایسی ظالمانہ حرکتوں کا دوبارہ سے ارادہ بھی نہ کرنا۔ جوگی نے شرط مان لی اور اسی وقت سارا سامان لے کر عجودھن سے چلا گیا۔ اس طرح جوگی کے فتنے اور ظلم سے عجودھن کے رہنے والے سادہ لو انسانوں کو نجات مل گئی۔ مولانا بدر الدین اسحاق بن منہاج الدین بخاری، جو معقولات و منقولات کے بے نظیر فاضل تھے، شہر دہلی کے مغربی مدرسہ میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ علم باطن کے شدید منکر اور درویشوں سے بغض رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان کو چند مشکل مسائل پیش ہے۔ جب ان سے اور ان کے ساتھی علماء سے وہ مسائل حل نہ ہوئے تو ان مسائل کو لے کر مولانا بدر الدین بخارا کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر عجودھن میں قیام کیا۔ ان کے ہم سفر رفقا بابا فرید کی زیارت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان سے بھی بارگاہ الہی میں چلنے کا اصرار کیا تو مولانا نے بڑی بے اعتنائی سے یہ جواب دیا کہ تم جاؤ، میں نے بہت ایسے شیخ دیکھے ہیں، ان کی صحبت میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ لیکن رفقا کا اصرار بڑھا تو مولانا بدر الدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانہ کرم پر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے مولانا کی طرف توجہ فرمائی اور دوران گفتگو تمام پیچیدہ مسائل حل اور علمی دقائق روشن ہو گئے۔ کشت اور علم فنون کی رمز شناسی نے مولانا کو اس قدر متاثر کیا کہ مشائخ سے ان کا انکار جاتا رہا اور سچی توبہ کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ بخارا کا ارادہ ترک کر کے عجودھن میں ہی مقیم ہو گئے۔
शब व रोज़ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर फैज़ हासिल करते। जंगल से लकड़ियों का गट्ठा सर पर लाद कर बावर्ची खाना के लिए लाते। आपको बाबा फरीद की दामादी और खिलाफत का शर्फ मिला। अनवारुल फरीद में है कि जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मसला हल फरमा दिया तो हज़रत सैयदना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह बे इख्तियार पुकार उठे, जिस चीज़ के लिए मैं बुखारा जाना चाहता था उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ मुझे यहाँ मिल गई। 620 हिजरी में एक अजीब वाक़या पेश आया जो अहले मार्फत को हमेशा वालिहाना मोहब्बत का सबक देता रहेगा। क़याम दिल्ली के आखिरी दौर में हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा फरीद को अपने वज़ू की खिदमत पर मामूर फरमाया था। एक दिन अजीब इत्तफ़ाक़ हुआ कि सर्दी का मौसम था और रात को आग ख़त्म हो गई थी। नमाज फ़जर में पीर व मुर्शिद के वज़ू के लिए पानी गर्म करना था, इसलिए बाबा फरीद आग की तलाश में खानगाह से निकलकर बस्ती की तरफ रवाना हो गए। ये सोचकर दरवाजे पर फिरते रहे कि कहीं किसी मकाम में कोई जाग रहा हो तो आग का सवाल करें। खुशकिस्मती से बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को एक घर में किसी के चलने की आहट महसूस हुई। आप तेज़ी से आगे बढ़े और दरवाजे पर दस्तक दी। मकान की मालिका एक जवान और शरीर औरत थी। उसने पर्दे से झांक कर देखा तो अपने दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान को खड़े हुए पाया। तुम्हें किससे मिलना है? औरत ने शोख लहजे से पूछा। बाबा फरीद ने औरत के लहजे की शरारत को महसूस करके लरज़ गए, मगर मजबूरन आपको जवाब देना पड़ा। मुझे किसी से मुलाकात नहीं करनी खातून, मैं तो एक ज़रूरतमंद शख्स हूँ और आपके दरवाजे पर आग लेने के लिए आया हूँ। औरत आप रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज और मसलक से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए दिल बस्ती की बातें करती रही। हज़रत बाबा फरीद ने अपना सवाल दोहराया और दरख्वास्त की कि उन्हें थोड़ी सी आग दे दी जाए। औरत शरारत से बाज नहीं आई, कहने लगी कि आग बिला मुआवजा नहीं दी जाती। हज़रत बाबा फरीद ने मुआवजा दरियाफ्त किया तो बड़ी बेबाकी से बोली कि अपनी एक आँख निकाल कर दे दो और आग ले जाओ। वक्त गुजरता जा रहा था और बाबा फरीद को ये फ़िक्र परेशान कर रही थी कि अगर आग नहीं मिली तो हज़रत शेख वज़ू किस तरह करेंगे। इस शरीर औरत का ये हाल था कि आग के बदले आँख तलब कर रही थी। बिलाखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूर होकर उस फितनागर औरत से कहा कि मैं आँख निकाल कर दे देता हूँ, आप आग ले आएँ। बाबा फरीद ने इतना कहा और आँख के हल्के में अपनी उंगलियाँ पेवस्त कर दीं। औरत अभी तक अपनी शरारत को एक दिलचस्प खेल समझ रही थी, मगर जब उसने बाबा फरीद की इज़्तिरारी हालत देखी तो खौफज़दा होकर कहने लगी कि तुम आँख रहने दो, मैं आग लेकर आती हूँ। औरत अपनी शरारत से और ज़िद से बाज आ गई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसे पता भी ना चल सका कि इस कश्मकश में बाबा फरीद की आँख बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। फिर जब वो औरत आग लेकर आई तो बाबा फरीद ने उसका शुक्रिया अदा किया और तेज़ रफ्तारी के साथ खानगाह की जानिब रवाना हो गए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद की तरफ देखा तो आपकी आँख पर रुमाल बंधा हुआ था। बाबा तुम्हारी आँख को क्या हुआ? हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू करते हुए अपने मुरीद ख़ास से पूछा। कुछ नहीं शेख मोहतरम, आँख आई हुई है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत हाल को छुपाते हुए अर्ज़ की। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फिर फरमाया कि बाबा अगर आँख आई हुई है तो खोल दो, इसमें सवाई है। पीर मुर्शिद का हुक्म सुनकर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ख्मी आँख से रुमाल हटा दिया। उसी वक्त आपको शदीद हैरत हुई कि आँख में बराए नाम भी तकलीफ़ बाकी नहीं थी। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का आज भी मुशाहिदा किया जा सकता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल के जितने लोग भी पाक व हिंद में मौजूद हैं, उनकी दाईं आँख छोटी और बाईं आँख कदरे बड़ी होती है। जिस कदर भी फरीदी पाए जाते हैं उनकी आँख में ये अलामत यकीनी तौर पर पाई जाती है। मशहूर वाक़या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज़ आरास्ता थी। आप इल्हाम और ख़बर के मौजू पर तकरीर फरमा रहे थे। फिर जब दर्स ख़त्म हुआ तो एक मुरीद ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर अर्ज़ की। बहाउद्दीन खालिद कहा करता था कि वो हज़रत बाबा फरीद की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसे शेखुल आलम के दीदार का बहुत शौक़ था। उस वक्त हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह अजूदन की जामिया मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। बहाउद्दीन खालिद ने आगे जाने की बहुत कोशिश की, मगर लोगों ने उसे रास्ता नहीं दिया। मजबूरन वो मेहराब के सामने बैठ गए। मेहराब में एक शगाफ था। अचानक बहाउद्दीन खालिद की नज़र कागज़ के एक टुकड़े पर पड़ी। उसने वो कागज़ उठा लिया। कागज़ पर वाज़े हरूफ में ये इबारत तहरीर थी, खालिद को फरीद की तरफ से सलाम पहुँचे। ये वाक़या सुनकर
دوسرے مرید نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ یہ کاغذ کوئی لکھتا ہے یا بارگاہ الہی سے آتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملہم نامی ایک فرشتہ ہے، جب وہ نقش دل میں لکھتا ہے تو الہام ہوتا ہے، شاید یہ کاغذ بھی وہی فرشتہ تحریر کرتا ہے۔ مرید نے عرض کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ملہم کے 3 کام ہیں، ایک یہ کہ دل میں کسی بات کا خیال لاتا ہے، دوسرے یہ کہ ہاتف غیب سے آواز دیتا ہے، اور تیسرے یہ کہ کاغذ پر لکھ کر ظاہر کرتا ہے۔ اولیاء صرف نقش کو دیکھتے ہیں، نقاش کو نہیں، مگر انبیاء کرام نقش بھی دیکھتے ہیں اور نقاش کو بھی۔ جس وقت نقش ظاہر ہو اور دل میں نور پیدا ہو تو وہ رحمانی ہے جسے فرشتے نے تحریر کیا ہے، اگر تاریکی پیدا ہو تو شیطانی ہے کیونکہ شیطان بھی دل میں القاء کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک مختصر سے وقفے سکوت کے بعد فرمایا، یہاں پر فرشتے کا کیا کام اور شیطان کی کیا مجال، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہاں تو اسی مالک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اجودھن میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوتی جا رہی تھی اور آپ کے عارفانہ کمالات نے اہل ہندوز پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ بے شمار بت پرست اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس نظریاتی انقلاب پر برہمنوں کو بڑی تفتیش تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تسخیر کا یہی عمل رہا تو بہت سے صنم خانے ویران ہو جائیں گے۔ آخر ایک ایسے جوگی کا انتخاب کیا گیا جو اپنے فن میں درجہ کمال رکھتا تھا۔ برہمنوں کی طرف سے جوگی کو بڑی رقم کا لالچ دیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جوگی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے کمالات کا مظاہرہ کرے گا جس سے ہندو دھرم کی برتری ثابت ہو جائے گی۔ الغرض ہندوستان کا سب سے بڑا شعبدہ باز حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی مذہبی رسم کے مطابق ڈنڈوت کیا، یعنی دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر زمین پر سر رکھ دیا۔ حاضرین مجلس اس انتظار میں تھے کہ جوگی چند لمحوں بعد سر اٹھائے گا اور پھر اپنا مدعا بیان کرے گا، مگر انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی چلی گئیں۔ آخر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرمایا، مہمان سر اٹھاؤ اور اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ جوگی بدستور سجدے کی حالت میں پڑا رہا۔ حضرت بابا فرید نے کئی بار اٹھنے کے لیے کہا مگر جوگی اپنے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہ دے سکا۔ حاضرین مجلس حیران تھے کہ جوگی کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے اور اپنے دست مبارک کا سہارا دے کر جوگی کو کھڑا کیا، پھر اس شعبدہ باز سے فرمایا کہ جو نیت لے کر یہاں آئے ہو اس پر بے خوف و خطر عمل کرو، تمہیں یہاں روکنے والا کوئی نہیں۔ جوگی نے لرزتے جسم اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حضرت بابا فرید کی طرف دیکھا، پھر گڑ گڑانے لگا۔ آپ کے سامنے جو سر نہیں اٹھا سکتا وہ اپنے ارادوں پر کیا عمل کرے گا؟ پھر دوبارہ زمین پر سر رکھ کر رونے لگا۔ بابا، میرا تو سارا سرمایہ لوٹ گیا، اب تو میں ایک بھکاری کی مانند ہوں جس کے ہاتھ بھی خالی ہیں اور دامن بھی۔ پھر کیا چاہتا ہے؟ حضرت بابا فرید نے شفقت آمیز لہجے میں پوچھا۔ بھکاری ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے در کا بھکاری۔ جوگی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں بہت تیزی آ گئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی اور وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر جوگی یہ کہہ کر چلا گیا کہ بابا میں بہت جلد واپس آؤں گا، میری ذمہ کسی کا قرض باقی ہے، اس بوجھ کو اتار دوں۔ جب وہ جوگی چلا گیا تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شخص کو اہل ہنوز نے میرے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے زمین پر سر رکھا، میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ سر اٹھنے نہ پائے اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی دعا سن لی اور ایک گم کردہ راہ کو منزل کا راستہ دکھا دیا۔ بابا فرید کی خانقاہ سے نکل کر وہ جوگی برہمنوں کے پاس پہنچا اور ان کی دی ہوئی رقم ان کو واپس کر دی۔ برہمن حیرت زدہ تھے کہ کیا تو بھی اس فقیر سے مات کھا گیا؟ میرا اور بابا کا مقابلہ ہے کیا؟ جوگی بڑے والہانہ انداز میں حضرت بابا فرید کی تعریف کر رہا تھا۔ بس ایک نادان دیا چراغ تھا جو سورج کے مقابل چلا گیا اور اپنی روشنی کھو بیٹھا۔ یہ برہمنوں کی ترکش کا آخری تیر تھا۔ اسے رائے گاں جاتے دیکھ کر کہنے لگے کہ بس ایک بار اس مسلمان فقیر کو شکست دے دے، ہم تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیں گے۔ اگر تم ساری دنیا کے خزانے بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تو میں بابا فرید کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔
انہی کے صدقے میں مجھے کائنات کی سب سے بڑی دولت حاصل ہوئی ہے۔ برہمنوں نے تحقیر امیز لہجے میں کہا کہ آخر وہ کون سی دولت ہے؟ وہ ایک سجدہ جو میں نے اللہ کی ذات کو کیا، جوگی سرشاری کے عالم میں بول رہا تھا۔ ساری زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے جان بتوں کو پوجتا رہا۔ افسوس، کیسی گمراہی اور ہلاکت تھی۔ بس اس کے کرم نے بچا لیا، یہ کہہ کر جوگی چلا گیا اور برہمن پیچو تاب کھاتے رہے۔ پھر وہ جوگی ایک بھکاری کی طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر پڑا رہا، یہاں تک کہ اسے نجات حاصل ہو گئی اور وہ واصلان حق میں شامل ہو گیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نمک موجود نہیں تھا، چنانچہ میں نے ایک دکاندار سے نمک قرض لیا اور کھانے میں ڈال دیا۔ جب کھانا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے لقمہ اٹھایا اور یہ فرماتے ہوئے واپس رکھ دیا، آج لقمہ بھاری محسوس ہو رہا ہے، شاید یہ کھانا مشتبہ یعنی شک والا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت عرض گزار ہوا کہ حضور، بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ خود ارشاد فرما دیں تو کرم نوازی ہوگی۔ چنانچہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ کھانے میں نمک کہاں سے آیا؟ میں نے عرض کی کہ ایک دکاندار سے ادھار لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لذت نفس کی خاطر قرض لینے سے بہتر ہے کہ درویش فاقوں سے مر جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے بطور تحفہ کینچی پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں، بلکہ مجھے سوئی دو کہ میں جوڑنے والوں میں سے ہوں۔ ایک مرتبہ دوران بیان حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ گار قیامت کے دن بزرگان دین کی دست بوسی کی برکت سے بخشے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ دنیا کا ہر معاملہ اچھا اور برا میرے آگے رکھ دیا گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا ٹھہرو۔ ایک دفعہ اس نے جامعہ دمشق میں حضرت خواجہ سید شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو چوما تھا۔ اس دست بوسی کی برکت سے ہم نے اسے معاف کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 4 چیزوں سے بھاگتا ہے اس سے 4 چیزیں دور کر دی جاتی ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو صدقہ اور قربانی نہیں کرتا اس سے آرام چھین لیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی پاؤں پھیلا کر 4 زانوں یعنی الٹی پلٹی مار کر نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ 2 زانوں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اگر تھک جاتے یا کچھ تکلیف ہوتی تو دونوں گھٹنے کھڑے کر کے پنڈلیوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو تھام لیتے اور سر مبارک گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاف ستھرا رہنا پسند فرماتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہر روز غسل کرنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں شامل تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اکثر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ افطار کے وقت خادم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک گلاس پانی میں منقع کے چند دانے ڈال کر شربت کی صورت میں پیش کر دیا کرتا، جس میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ آدھا بلکہ 2/3 تو مریدوں کو عطا فرما دیتے اور باقی خود نوش فرما لیا کرتے، اور کبھی کبھار کسی کی طلب پر اس میں سے بھی کچھ بچا کر عطا فرما دیتے۔ اگر گھر میں آٹا ہوتا تو 2 روغنی روٹیاں پیش کر دی جاتیں، ایک روٹی آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین میں تقسیم فرما دیتے جبکہ دوسری خود تناول فرماتے، اور بعض اوقات اس میں سے بھی کچھ حصہ مریدوں کو عطا کر دیتے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں کئی افراد ایک ہی تھال میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ مرشد سے حکم تھا کہ جمال الدین اور بدر الدین اسحاق کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کروں۔ مل کر کھانا کھانے کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت وحشی بن حرب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ بڑا صبر و توکل والا گھرانہ تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ صبر و توکل کا زندہ نمونہ تھا۔ بڑے بڑے عمراء و سلاطین کی جانب سے قیمتی تحائف اور درہم و دینار آتے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں فوراً فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں استعمال کی معمولی چیزیں بھی نہ ہوتیں، جنگلی پھلوں پر ہی اہل و عیال کا گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہ ہوتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایک بار رمضان المبارک میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہوا تو دیکھا کہ حاضرین کے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ سب کے لیے ناکافی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دن بھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ عبادات کی بھی کثرت کرتے تھے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تمام رات عبادت اور استغراق میں مشغول رہتے تھے۔ رمضان المبارک میں روزانہ رات کو 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک اس قدر مجاہدات میں مشغول رہا کہ نہ دن کو دن سمجھا اور نہ رات کو رات۔ دن بھر تلاوت قرآن سے اپنی زبان کو تر رکھتا، جبکہ رات پر درگاہ الہی میں مناجات کرتا اور نوافل و عبادات میں مشغول رہتا۔ جس زمانے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودھن یعنی پاک پتن شریف تشریف لائے تو شہر اور مضافات میں غیر مسلم قوتیں بکثرت آباد تھیں۔ یہ لوگ سخت وحشی، وہم پرست، جاہل اور چھوت چھات کے مریض تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی ذات گرامی کے فیض سے ہزاروں آدمی حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور سینکڑوں نے ولایت کے مدارج طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فیض اثر سے گمراہ ہادی اور چور ولی بن گئے۔ عزیز دوستو، اب ہم آپ کو بابا فرید کی ایک کرامت کا ذکر سناتے ہیں۔ محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بابا فرید گنج شکر کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ اسی اسنار میں آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال گرا، جو میں نے فوراً اٹھا لیا اور آپ سے عرض کی کہ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو اسے تعویذ بنا لوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت عطا فرما دی۔ میں نے اس بال مبارک کو با اہتمام کپڑے میں باندھ کر محفوظ کر لیا اور دہلی میں جو کوئی بھی بیمار میرے پاس آتا اسے یہ تعویذ اس شرط پر دیتا کہ وہ درست ہونے کے بعد اسے واپس لوٹا دے گا۔ میں نے جسے بھی یہ تعویذ دیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیشہ صحت یاب ہوا۔ ایک مرتبہ میرے عزیز دوست تاج الدین مینائی کا لڑکا سخت علیل ہوا اور وہ یہ مبارک تعویذ لینے حاضر ہوئے، لیکن خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ تلاش کرنے کے باوجود یہ تعویذ مجھے نہ ملا اور تاج الدین کا صاحبزادہ انتقال کر گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور صاحب تعویذ کے لیے آئے تو یہ تعویذ وہیں طاق سے فوراً مل گیا جہاں میں پہلے تلاش کر چکا تھا۔ چونکہ تاج الدین کے بیٹے کی قسمت میں شفا نہ تھی، اس لیے یہ مبارک تعویذ وہاں سے گم ہو گیا اور بعد ازاں وہیں سے مل گیا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور امتحان لینے کے لیے کچھ سوالات کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا ہوا تھا۔ ایک نے سوال کیا کہ درویش کو کس قدر روحانی قوت حاصل ہوتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیوں کے گٹھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر اس گٹھے کو کہے کہ یہ سونے کا بن جائے، یہ کلمات آپ کی زبان سے ابھی نکلے ہی نہیں تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا سونے کا بن گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے در سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے اور حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی کہ یا حضرت، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، آپ کچھ مدد فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا کہ جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے وہ خاتون کو دے دو۔ خدام نے عرض کی کہ حضور، آج کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب تو اللہ کے راستے میں بانٹ دیا ہے۔ یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور بڑی آس لے کر آپ کے در پر آئی ہوں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ خاتون سونا لے کر گھر گئی اور گھر جا کر اس نے بھی پاک صاف ہو کر سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا، مگر وہ سونا نہ بن سکا۔ آخرکار 3 دن تک وہ یہی عمل دہراتی رہی مگر بے سود۔ ناچار وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور، میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے عمل تو وہی کیا تھا مگر تیرے منہ میں فرید والی زبان نہیں تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری ایام میں بیمار رہنے لگے۔ شعبان المعظم 663 ہجری بمطابق 1225 عیسوی میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ شدید تکلیف میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز باجماعت ہی ادا کرتے رہے، وظائف اور نوافل میں کمی نہ آنے دی، یہاں تک کہ محرم الحرام 664 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ مرید حاضر خدمت ہوئے تو انہیں دعاؤں سے نوازا۔ 4 محرم الحرام کو صبح سے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی، یہاں تک کہ 5 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا۔ 5 محرم الحرام 664 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1265 کو صبح سے 10 بجے تک 5 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ جب ذکر سے فارغ ہوئے تو مریدین قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باہر جا کر بیٹھ جاؤ، جب میں بلاؤں گا تو اندر آ جانا۔ دیر بعد آواز آئی کہ اب دوست کا دوست سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سب لوگ اندر آ گئے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ فرمایا دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر دوبارہ غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا اور وضو کر کے نماز پڑھی، پھر 2 نفل کی نیت باندھ لی۔ جب پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچے تو بلند آواز سے یا حیو یا قیوم کہا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ پھر یہ آواز آئی جسے سب لوگوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوئی۔ آپ کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ایک کوہرام مچ گیا۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ نماز جنازہ کا انتظام شہر سے باہر کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر جسد اقدس کو شہر میں لایا گیا۔ لحد کے لیے کچی اینٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر اینٹیں نکالی گئیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور یہ ندا آ رہی ہے کہ خواجہ فرید الحق حق سے جا ملے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ مزار مبارک کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی سے سینکڑوں حفاظ کرام بلوائے۔ ہر اینٹ پر 11 مرتبہ قرآن مجید کا ختم ہوا۔ ایک مجلس میں حاضرین مجلس میں سے کسی شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پیر و مرشد کی وفات کے وقت آپ وہاں موجود تھے؟ اس سوال پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی اشکریزی کے دوران آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ نے مجھے شوال کے مہینے میں دہلی روانہ کیا تھا اور آپ کی وفات 5 محرم کو ہوئی تھی۔ وصال کے وقت پیر و مرشد نے مجھے یاد فرمایا تھا، کسی نے کہا کہ وہ تو دہلی میں ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ہانسی میں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے وقت روتے جاتے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر حاضرین مجلس پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فراق شیخ کا ذکر سن کر بھیگی نہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ہی سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور نماز ہی میں آپ کی سانسوں کا شمار ہوا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت بابا فرید کو بھی یہ معراج حاصل ہوئی اور اس شان سے کہ آخری سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں نے کوئی دوسرا منظر نہیں دیکھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ وفات کے وقت
حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 95 سال۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 666 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیٹی حضرت بی بی شریفہ رحمۃ اللہ علیہ زہد و عبادت میں اپنے زمانے کی حضرت سیدنا رابعہ بصریہ تھیں، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر عورتوں کو خلیفہ کرنا جائز ہوتا تو میں شریفہ کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین مقرر کرتا۔ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت بابا فرید کو حکم ہوا کہ عطار کی دکان سے نسخہ لے آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دکان پر بیٹھے ہوئے نسخہ لے رہے تھے کہ ایک شور ہوا۔ ایک بزرگ پالکی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور منادی کرنے والا ان کے آگے آگے یہ ندا کر رہا ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لوگ جوک در جوک اس کی زیارت کو جا رہے تھے، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہ دی۔ جب پالکی نزدیک آئی تو دکان کے اندر کے حصے میں آپ تشریف لے گئے۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر آپ نے اس طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ جب پالکی گزر گئی تو آپ نسخہ لے کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں تمام واقعہ عرض کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے با ادب مرید کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور جوش میں آ کر فرمایا کہ اے فرید، اس کی زیارت کرنے سے لوگ آج کے دن جنتی ہوتے ہیں، لیکن تمہارے دروازے سے جو قیامت تک گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر لاکھوں عقیدت مند دور دراز مقامات سے سفر کر کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں۔ یہ دروازہ 5 سے 10 محرم تک ہر رات کھولا جاتا ہے۔ اسے بہشتی دروازہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار کن ارواح پر حاضر ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر جلوہ فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نظام الدین، جو شخص اس دروازے میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی۔ اس دن سے اس دروازے کا نام بہشتی دروازہ پڑ گیا۔